सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद मुबारक, ईद की खुशियाँ मुबारक तमाम मुसलमानों को जो कहीं भी दुनिया में रह रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान के अंदर। तो तहे दिल से मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से, बोल न्यूज़ की पूरे मैनेजमेंट की जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद की खुशियाँ हैं और हमेशा ही हम सेलिब्रेट करते हैं। ईद का दिन वो दिन है जो रमज़ानुल मुबारक के 30 रोज़ों के बाद अल्लाह ताला उसको एक तोहफ़े के तौर पर उन्होंने हमें दिया है, तो उसकी सेलिब्रेशंस तो हम पर वाजिब है। और जब हम ईद की बात करते हैं तो खुशियों की बात करते हैं, खुशियाँ मनाने की बात करते हैं, फैमिली टाइम की बात करते हैं। और फिर अक्सर फिर हम ये भी कह रहे होते हैं कि जी ईद तो अब बच्चों की है, लेकिन सिर्फ बच्चों की अपनी जगह होती है, बड़ों की ईद होती है। बच्चे जो है उसको डेफिनेटली इंजॉय करते हैं, लेकिन जो बड़े हैं, जो फैमिली के बड़े हैं, वो बच्चों की खुशियों में उनके साथ मुकम्मल तौर पर हम आहंग होते हैं, तो फिर बच्चे एंजॉय कर पाते हैं। बट एनीवेज़ एक दफ़ा फिर ईद मुबारक। और आज के जो हमारे मेहमान खुसूसी सारे के सारे हमारे साथ मौजूद हैं, प्यारे प्यारे लोग, हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब और बड़े सीनियर लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अगर मैं कायरा साहब का यहाँ पे इंट्रोडक्शन कराऊँ, बहुत शुक्रिया कायरा साहब, ईद मुबारक आपको और प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, टाइम देने के लिए। और सारे सुनने वालों को, देखने वालों को मेरी तरफ से ईद की खुशियाँ मुबारक हों। यकीनन ईद की खुशियाँ तो बहुत हैं, लेकिन ये गहराई हुई खुशियाँ हैं थोड़ी सी इस दौर में और पूरे रमज़ान में हमारे ख़त्ते के अंदर मुसलमानों के अमूमी हालात और हमारे ख़त्ते में जो अनस्टेबिलिटी रही, जो जंग के माहौल है, इसने यकीनन खुशियाँ गहना दी हैं। बट इवन देन मुश्किल हालात में भी खुशियाँ खुशियाँ होती हैं, और यही हमारी पहचान है। मेरा ख्याल है हर हालात में कामरान है हम। किरण नाज हमारे साथ मौजूद है, हमारी बहुत ही प्यारी कॉलीग। थैंक यू किरण, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और उसके साथ साथ ईद मुबारक और आपके देखने वालों को भी। और आसमा चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। आज हमने इनको ढूंढ के निकाला है, हमारी बहुत ही प्यारी कॉलीग, सीनियर कॉलीग। थैंक यू आसमा फॉर योर टाइम। ईद मुबारक, आपको बहुत बहुत ईद की खुशियाँ। और इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, तो आपने तो पूरा थैंक यू सो मच। और आप लोग की प्रेजेंस ने ये सारा कुछ दोबारा किया है। कायरा साहब, वैसे जब आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे तो मेरा ख्याल है चंद एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिनमें आप सरे फहरिस्त हैं, जो हर वक्त एक्सेस में होते, अप्रोचेबल होते थे। हर जर्नलिस्ट को, हर एंकर को, चाहे टेलीफोन पे बात करनी हो, प्रोग्राम में करनी हो, अदरवाइज़ आपसे मुलाकात करनी हो। ये एक सियासतदान का जो है ना एक बड़ा एक मेरा ख्याल है कि एक ऐसा एक पॉइंट है, और जो कि होना भी चाहिए। लेकिन आजकल ये चीज़ें थोड़ी सी हम देख रहे हैं कम हो गई हैं। तो वही वाले कायरा साहब आज भी हैं, उसी तरह से अप्रोचेबल, एक्सेसिबल, हर एक से बात करना, हर एक से। वैसे तो मैं वैसे ही हूँ जी, जिस तरह था वैसे ही आज भी हूँ। मेरी हमेशा से एक सादा मिजाजी रही, कोशिश की है कि, और मैं सिर्फ क्योंकि कारोबार करता ही कोई नहीं हूँ, सिर्फ सियासत करता हूँ, तो मेरे पास टाइम बहुत है पॉलिटिक्स को देने के लिए। ये मेरी जो जॉब थी उस वक्त वजारत इत्तलाआत की, वो भी पॉलिटिक्स का हिस्सा थी, तो बहुत टाइम था आपके लिए, आप दोस्तों के लिए। दूसरा ये है कि अपने अपने स्टाइल होते हैं, कई लोग एक्सेस ज़्यादा रखना चाहते हैं, कई कम। आजकल वैसे भी जो नए चैलेंजेस हैं उसमें जो फॉर्मल मीडिया था या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसको हम कहते हैं, ये उस वक्त ज़्यादा था। हमारी अप्रोच आप तक ज़्यादा होती थी, आपकी हमारे तक ज़्यादा होती थी, और ज़रूरत भी इसकी थी। अब क्योंकि इसका मुतबादल सोशल मीडिया आ गया है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, जिस तरह ट्विटर आ गया है, जिस तरह और दीगर हैंडल आ गए, तो सोशल मीडिया के ऊपर अल्टरनेटिव मीडिया आ गया एक तरह का, जिसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं होती। हमारे यहाँ के आजकल के पॉलिटिशियंस थोड़े से एग्जीक्यूटिव्स भी ज़्यादा हो गए। ये तो खैर मैं नहीं, मैं इसके बारे में इस चीज़ पर ना, इस चीज़ पर क्रेडिट आज भी कायरा साहब को देना बनता है। एग्जैक्टली, मैं आप हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि जहाँ कहीं भी हम फंस रहे होते हैं ना, और अगर हम कायरा साहब को राब्ता करते हैं तो हम हमारे वो जो मुश्किल लम्हात होते हैं वो निकल जाते हैं। कायरा साहब, हाँ, कायरा साहब होते हैं। एज एन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आप बात कर रही हैं, मुझे याद है कायरा साहब एक फ़ोन कॉल, आप टेक्स्ट करें आपको ऐसे रिप्लाई आता था। और कायरा साहब ऐसे मतलब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे। इनके बाद मैंने शायद ऐसा कोई इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं देखा कि जो आप टेक्स्ट करें तो जवाब दें, आप कॉल करें तो आपको जवाब दें, और आप इनको बीपर पे लेना चाहें एनी टाइम। आप हमारी ट्रांसमिशंस आपको याद है कायरा साहब इतनी 12-12 घंटे की उन दिनों में होती थी, आपको जिस टाइम हम याद करते हैं। और कायरा साहब हमारे खिलाफ ही कर रहे हैं, इनके खिलाफ इन्हीं के खिलाफ। और वो कहते
آئے, میرا ظرف دیکھو, تم لوگ بات شروع کرتے ہو تو ہمارے پاس کرٹیسزم سے بات ختم کرتے ہوتے اس کرٹیسزم سے, لیکن ماشاءاللہ اتنا ان کا کرٹیسزم کو جتنا پیپلز پارٹی نے یہ تو میں ہمیشہ اپریشیٹ کرتی ہوں. بہت کوئی ویسے credit نہیں لے سکتا یہ اتنی والا. تعریفیں ہو گئی, ہم ایڈی ہو گئی آپ پہ تو. آپ لفافے رکھ کے لائے ہیں نا, بدنام ہمیں لفافوں کے لیے. ابھی بتایا انہوں نے سوشل میڈیا کا دور ہے نا, وہیں پر ہی دے دیں گے. اچھا قاہرہ صاحب, عید کی خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں, لیکن لفافہ آپ نے لیا تو وائرل ہو جائیں گے, اب دیکھیں. ویسے اب لفافوں کا دور نہیں ہے, اب دوسرے طریقے نکل آئے ہیں اب پرانے. تو الیکٹرانک ٹرانسفر چلتی ہے. ایگزیکٹلی, اب تو الیکٹرانک ٹرانسفر ہے. تو قاہرہ صاحب عیدی کر دیں گے ابھی تو. میں نے اسی لیے سوشل میڈیا کا حوالہ دیا. ہماری جماعت میں کیونکہ ہم نے مار بہت کھائی ہے اور ٹریننگ بہت ہو گئی ہے, تو برداشت کرنے کی عادت پڑ گئی ہے. مجھے یاد ہے جب میں نے چارج لیا پہلے دن انفارمیشن منسٹری کا, تو اس دن میاں نواز شریف صاحب نکل رہے تھے افتخار چودھری صاحب کو بحال کرانے کے لیے. لاہور سے لانگ مارچ شروع ہو رہا تھا اور ہمارے خلاف ایک بھرپور سارا میڈیا مطلب یلغار کیے بیٹھا تھا. تو میں نے فیصلہ کیا, میرے ساتھ چودھری منظور صاحب تھے, میں نے, اور ہماری چھوٹی سی ٹیم تھی, میرا پہلا دن تھا, اور اس سے پہلے سمسام صاحب بعد میں جوائن کیا انہوں نے. تو ہم بڑی چھوٹی سی ٹیم تھے اور میرا کیونکہ ایکسپیرینس تھا ہی کوئی نہیں انفارمیشن کا اس طرح کا, لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ میڈیا ہمارے پاس آج پوچھے آ کے, پہلا کام تو یہ کرو نا کہ چل کے پریس کلب میں, پی آئی ڈی میں نہیں, پریس کلب میں پریس کانفرنس کرو تاکہ پریس کے پاس چلیں, اینڈ دین وزٹ آل جو اسٹیشنز ہیں, چینلز. تو میں نے صبح سے لے کے انٹرنیشنل چینلز اینڈ دین پاکستانی چینلز سر پہ جب میں خود چلا گیا, اور جب گئے تو نیچرلی سب دوست آئے ملے. تعلق دوستیاں تو بہت تھیں سب کے ساتھ, ہم اپوزیشن میں 5 سال اکٹھے رہے, اپوزیشن میں دوستیاں بنتی ہیں نا پریس کے ساتھ. اصل دوستی بنتی ہے. پریس بھی نیا نیا تیز ہو رہا تھا, بڑھ رہا تھا, اس کا قد بڑا ہو رہا تھا یا سائز بڑا ہو رہا تھا. ایسے ہی ہے. تو بڑا دلچسپ رہا کہ اب میں گیا تو مجھے ریسیو کیا تو آئے جی سیدھے, میں دفتر میں نہیں جاتا تھا, میں سیدھا رپورٹنگ روم میں چلا جاتا تھا. اب وہاں رپورٹنگ چل رہی ہے, ہمارے خلاف پوری میراتھن ہو رہی ہے, اب وہیں میں کھڑا ہوں اور سوال ہو رہے ہیں کہ ہاں جی سوال کریں, میں جواب دے رہا ہوں. تو دیٹ واز ڈے 1. وہ اتنا شاندار گیا کہ اپنے پر آئے سب نے کہا کہ یار یہ تم نے کیا کیا. میں نے کہا یار انہوں نے سوال ہی کرنے تھے نا, تو وہ میرے پاس آ کے بھی کرتے, وہ پریس میں آ کے کرتے, وہ مجھ پہ فون کر کے کرتے, تو بجائے اس کے کہ وہ کرتے میں چلا گیا. یہی تو پھر وہ آپ کی سکسیز ہے نا, جو اتنے سال بعد آج بھی ہم آپ کو ان حوالوں سے یاد یہ فائدہ بھی ہوا تھا. آپ کو یاد ہے ہماری اس رات 12-14 گھنٹے کی لمبی ٹرانسمیشن تھی, اور قاہرہ صاحب ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, اندر بتا رہے قاہرہ صاحب آ رہے ہیں, نیوز روم میں آ گئے, قاہرہ صاحب اسٹوڈیو میں چلتے ہوئے آ گئے, او مائی گاڈ قاہرہ صاحب کے لیے چیئر لگواؤ, قاہرہ صاحب کے لیے چیئر لگوائی, اور آدھا گھنٹہ قاہرہ صاحب بھی تقریر کر کے گئے, اور ہم سب ان کو یوں دیکھ رہے ہیں اور سوالات ادھر ہی رہ گئے. میں کہ یہ زبردست میڈیا مینیجر آئے ہیں. کیسے منا رہی ہیں عید؟ ویسے تو آپ سے میں ہر عید پہ سوال کر لیتی ہوں کیسی رہتی ہے عید, لیکن ہر عید کا اپنا ایک الگ فلیور ہو جاتا ہے. اس بات پر اعتراض ہوتا ہے جب یہ بات کی جاتی ہے نا کہ عید صرف بچوں کی ہوتی ہے. میں نے یہی کہا کہ بچوں کی عید کو ایک تو یہ دینی اعتبار سے بھی بات صحیح نہیں ہے, دوسرا یہ کہ خوشی کا موقع ایک اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے. مجھے ان لوگوں سے بھی بڑا اعتراض ہوتا ہے جو بڑا فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو سارا دن سو کے گزارا, سال میں 2 بار اللہ رب الجلال نے آپ کو موقع دیا ہے لوگوں سے ملنے کا, کنیکشن بلڈ کرنے کا, آپ اپنے رشتہ داروں سے آئیں جائیں ملیں. اب تو جو ہم آغاز میں بات کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, تو اب تو واٹس ایپ والے عیدیں چل رہی ہوتی ہیں. اچھا نہ صرف عیدیں چل رہی ہیں, فارورڈڈ میسیجز, ایگزیکٹلی, جس کے اوپر نیچے نام بھی چینج نہیں, نام بھی بعض دفعہ تو نام بھی چینج نہیں کرتے, اوپر لکھا ہوا ہے فارورڈڈ میسیج. اتنا کوئی اریٹیشن ہوتی ہے نا اس چیز سے کہ فارورڈڈ میسیج, فارورڈڈ. یہ سیڈزم کی ایک علامت ہے, ہم مایوس قسم کے اور ہر وقت تھکے سے, ذہنی طور پہ عجیب سے. یعنی اس دور میں جب کہ آپ باتیں کر رہے تھے, کہتے ہیں نا ایک کمرے میں بیٹھے 4 لوگ آپس میں گفتگو نہیں کر رہے ہوتے, آپ ساتھ بیٹھے, میں کرن کے ساتھ بات نہیں کر رہا اور میں چاند پہ بیٹھے بندے کے ساتھ بات کر رہا ہوں, اس سے میسیجنگ کر رہا ہوں دنیا کے دوسرے کونے میں. تو اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے اور یہ خاص ایونٹس آئے ہیں تو ان دنوں میں تو خوشی منانی چاہیے, یہ بالکل ٹھیک بات, بالکل صحیح بات ہے. اور ویسے گیجٹ سے نا, اچھا ہم تو اپنی ایک تو پروفیشن کی وجہ سے بھی ہم بہت زیادہ اس کے ساتھ بہت ہو گئے نا کہ ہم نے ہر وقت وہ دیکھنا ہے, اب یہ تو نہیں ہو گیا, یہ تو نہیں ہوا, خاص طور پہ ان حالات میں جب جنگیں شنگیں. لیکن ہمارے بچے کتنے زیادہ اس کے ایڈکٹ ہو گئے, بہت زیادہ. آپ یقین کریں, میرا اپنا بیٹا ہے ماشاء اللہ 10 سال کا ہے, اور
فون سے اترے گا وہ ٹیب اٹھا لے گا, ٹیب سے اترے گا وہ گیم لگا لے گا. اس کو پکڑ پکڑ کے بتانا پڑ, باہر آئیں 4 لوگوں میں بیٹھیں. اچھا وہ لوگوں کو بھی ایسے ہاسٹائل ہو کے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی ایلینز آ گئے, زبردستی بٹھا کے تھوڑی دیر بعد بور ہو گئے. تو ہمیں تو پتہ ہوتا تھا, ہم اس ایج میں ہوتے تھے کہ والدہ کے ساتھ گئے, والد کے ساتھ کہیں گے تو اونچی آواز میں سلام کرنا ہے, پوری محفل میں سب سنیں گے السلام علیکم. اب تو زبردستی پکڑ پکڑ کے بچوں کو ہمیں کہنا پڑتا ہے السلام علیکم بولیں, السلام علیکم کہیں. تو یہ چیزیں بھی ہیں, لاؤڈ بولیں. تو وہ ان کو کوئی کنسرن نہیں ہوتا کہ آپ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں. لیکن کوشش تو ہوتی ہے اچھی پیرنٹنگ کریں, لیکن یہ ایک بہت بڑا میں کہتی ہوں کہ ایک اس زمانے کی آپ کہ آپ اس طرح سے بچے. عید کا موقع ایسا ہے کہ اس کو میں خیال اس کی نظر نہ کرے جو پورا, اور یہ جو ابھی ہمارا رمضان گزرا ہے, سیریسلی رمضان جو ہمارا گزرا, اور خاص طور پہ جن کا تعلق ابلاغ سے ہے, جن کا کام ہے لوگوں تک آگے خبریں پہنچانا, تو ہم نے جو ڈپریشن فیل کیا ہے نا اس پورے مہینے میں, وہ مجھے لگتا ہے وہ سننے والوں نے شاید اتنا فیل نہیں کیا, کیونکہ ہم وہ سارے کارنرز دیکھ رہے تھے کہ یہ چیز یہاں تک بھی بڑھ سکتی ہے, وہاں تک بھی بڑھ سکتی ہے, پاکستان کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ آ سکتا ہے. تو جو ایک ایسا ماحول, اور یہ بھی ہم جانتے ہیں بحیثیت مسلمان کے تمام اسلامی ممالک بھی اس وقت اس تکلیف کو, اس پین کو فیل کر رہے ہیں. ایران ہے, دوسری طرف ہم جو غزہ میں کافی پچھلے 3 سالوں سے دیکھ رہے ہیں, پھر UAE بھی آ گیا, پھر قطر بھی آ گیا, پھر سعودی عرب بھی آ گیا. تو یہ وہ سارا ڈپریشن تھا جو یہ اس وقت موقع ہے کہ آپ اپنے تمام لوگوں سے ملیں بھائی. اور جو عجیب و غریب قسم کے لوگ پریڈکشنز کر رہے ہیں, ویسے تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ آپ کو اگلی سانس کا نہیں پتا ہوتا, لیکن پھر بھی اس وقت جو موجودہ حالات بنے ہوئے, تو عید کو سیلیبریٹ کریں بھائی, بہت سوچ کے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے. ہمارے مطلب یہ ہے کہ خوشی کا نا بچے بڑے زیادہ, مطلب میں جب سوچ رہی ہوتی ہوں میں بڑی پریشان بھی ہو رہے ہوتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, تو بچے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. سب سے زیادہ خطرناک بات ہے وہ یہ ہے, اور یہ لمحہ فکریہ ہے جی, جو یہ گیجٹس بنانے والے ہیں, اب ان قوموں نے اس معاملے کو سمجھ لیا ہے کہ یہ کتنا نقصان, کتنا فائدہ ہے وہ اپنی جگہ, اس کا کتنا بڑا نقصان ہے, لہٰذا اب انہوں نے کہا ہے کہ 14 سال کی عمر تک بچوں کو اس کا رسائی نہیں دینی. اور ہمارے ہاں جو پرابلم آیا ہے نا بہت زیادہ, اس کا ایک وجہ یہ بھی ہو گئی ہے کہ ہم یوزڈ ٹو ہو گئے. اب یہ کوئی گلہ نہیں ہے, لیکن میرے گھر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. بچے ہیں چھوٹے, اب میرے بچوں کے بچے ہیں یا میرے بیٹی کے بچے ہیں, تو ان کے ہاں بھی یہ ہے کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں, 1-2 سال کا, اس کو فون دے دیا, بچہ بہت کیورس ہوتا ہے, اس نے ہر چیز موو کرتی ہوئی کو دیکھنا ہے, اس نے سیکھنا ہے. اب اس کو سکرین ملتی ہے, وہ نئی انفارمیشن, تو بڑی جلدی اس کو کھیلنا سیکھ جاتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے میں نے کھولنا ہے اس کو کیسے ہے. بعض اوقات مجھے پتا نہیں ہوتا, چھوٹا سا بچہ کھول رہا ہوتا ہے. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک وقت آ جاتا ہے کہ بچہ کھانا پینا نہیں کھاتا. بالکل ایسے مائیں کہتی ہے اس کو فون دکھا کے کھانا دینا ہے, اس کو ٹی وی پہ کارٹون لگا کے دینا ہے. تو میں اپنے گھر میں بھی یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ طریقہ کار انتہائی غلط ہے کہ آپ بچوں کی پیرنٹنگ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کنڈیشن آپ پہ امپوز کریں. سر آپ فلائٹس میں دیکھیں نا کہ پیرنٹس جو ہے وہ سامنے موبائل رکھ کے سکون سے سو رہے ہوتے ہیں, بچوں نے ٹیب رکھا ہوتا ہے. جو انٹرسٹنگ فیکٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہ گیجٹس بنانے والے ہیں, ان کے اپنے گھروں میں یہ گیجٹس ان کے بچوں کے ہاتھ میں نہیں ہیں. بل گیٹس کے بچے کے پاس نہیں ہیں, آپ ایلن مسک کو دیکھیں, آپ آئی فون بنانے والوں کو دیکھیں, ان کے بچوں کے پاس وہ فونز, وہ گیجٹس نہیں ہیں, ان کے گھروں میں وہ استعمال نہیں ہوتا, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے نیگیٹو امپیکٹ کیا ہیں جو ان کی اولاد متاثر ہو سکتے ہیں. کورونا آیا یا جنگ کے حالات آئے, اب ملک کے اندر صورتحال ایسی بنی کہ جی ورک فرام ہوم شروع ہو گیا, سیکیورٹی کے حوالے سے ہو گیا, سیونگ کے حوالے سے ہو گیا, تو آپ کام بھی جاری رکھ سکتے ہیں اور آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے کاروبار کر سکتے ہیں, علم جاری رکھ سکتے ہیں. بچوں کو دیکھیں, یہ بھی ہے کہ انفارمیشن ان کے پاس ہمارے سے زیادہ ہے. آپ کسی چیز پہ بات کریں, مجھے یہ فون نہیں چاہیے چلانا آتا, وہ اگر نہیں آتی جو بچوں کو آتی ہیں. مجھ سے کچھ کوسچن کر رہی ہے تو میں جب اس کو آنسر کر رہی ہوں تو کہتی ہے اچھا ایک سیکنڈ میرا گوگل بھی کر لوں ساتھ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایج کی آئے گا اس پہ, لیکن ہر ایج کی ایک انفارمیشن ہوتی ہے کہ اس ایج میں اتنی انفارمیشن بہتر ہوتی ہے. لیکن آج کا بچہ جو 8 اور 9 سال کا بچہ ہے وہ 22-25 سال کی انفارمیشن رکھتا ہے, اور وہ کچھ ایسے کوسچنز اور کچھ ایسے سوالات اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں جو ہمارے کلچر سے مطابقت نہیں رکھتی, جو ہماری سوسائٹی سے مطابقت نہیں رکھتی. تو ایک بہت بڑا سوال ہو جاتا ہے. آپ لگائیں, کوڈ لگائیں, آپ اس کے اوپر بچوں کو بیلنس کرنے کے لیے آپ دیکھیں جو اسما کوڈ کا تصور ہے نا کہ ہم کوڈ لگا لیں, یہ نہیں. اس وقت تو دنیا میں جو AI کا دور ہے نا, اس میں سیریس کوسچن آیا ہوا ہے کہ اس میں سائیکالوجسٹ اور فلسفی کے لوگ, کیونکہ اس میں جو ایتھیکل کوڈ ہے ہمارا وہ بہت بڑا تھریٹ ہو گیا اس کو, کہ نا پہلے کیا ہوتا تھا, اخبار میں خبر آئی,
اب اخبار سے بہت تیز انفارمیشن، لیکن پہلے اخبار میں خبر آتی تھی، دن میں سارا دن اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی رہتی تھی، کوئی کہتا تھا ٹھیک ہے، کوئی کہتا تھا غلط ہے، کوئی کہتا تھا یہ ہو سکتا ہے، کوئی کہتا نہیں ہو سکتا، اور وہ شام تک ریفائن ہوتی تھی، اگلے دن اس کے اوپر کوئی ریبٹل آ جاتا تھا، اسی طرح ایڈیٹوریلز ہوتے تھے. اب آپ کے پاس فلو آف انفارمیشن اس قدر زیادہ ہے کہ آپ کے پاس بہت دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ مائنڈ اپلائی کرنے کا موقع نہیں ہوتا. بالکل. ہم نے ایک پوسٹ دیکھی، اس پوسٹ میں کوئی چیز ایسی آئی جو کہ میرے خیال کے مطابق مجھے اچھی لگتی ہے، یعنی میرے ذہنی فکر کے مطابق ہے، میں یا کرٹیسزم کسی پہ ہے تو مجھے اچھا لگا ہے، میں نے وداؤٹ اپلائنگ مائی مائنڈ اس کا اپیرنٹ پڑھا اور آگے پوسٹ کر دیا، شیئر کر دیا، یعنی اپنا سچ. اپنا سچ. اب میرے پاس، اور وہ گزر گیا، اگلے 2 منٹ کے بعد کوئی اور خبر آ گئی، میں نے اس کو بھیج دیا، اس کے اوپر نہ میں نے مائنڈ اپلائی کیا، اور وہ میں نے خبر شیئر کر دی، اور وہ ہو سکتا ہے غلط ہو، اور بہت دفعہ غلط ہوتی ہے. وہ فیک نیوز الرٹ. اور اگر پھر ہم کہیں کہ جی یہ جو میڈیا والے ہیں یہ فیک نیوز پھیلانے کے ذمہ دار نہ بنے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں قدغنے لگاتے ہیں. نہیں قدغنے تو خیرہ صاحب ہر دور میں لگتی ہیں، اور ان کو ہم ہر دور میں سر ویسے تو صرف میڈیا والے نہیں ہیں، اب تو اب حکومت والے بھی بڑی بڑی فیک نیوز پھیلا رہے ہیں، اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ عذرائے مذاق نے کہا، ورنہ اس کو استعمال تو سارے ہی کر رہے ہیں. بالکل بالکل ایسے. لیکن اس سے زیادہ جو، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ عید کے شو پہ ہم ٹیکنالوجی کی دنیا میں چلے گئے، لیکن اس کا جو سب سے بیڈ امپیکٹ ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک گیجٹ آ گیا، ٹول آ گیا، لیکن ایجوکیشن نہیں آئی، اس حساب سے اس کی ایجوکیشن نہیں آئی. تو اس سے ہوا کیا کہ شہری آبادی میں جو رہنے والے لوگ ہیں نا، وہ کم از کم پھر بھی اس گیجٹ کو اس لیول پر استعمال نہیں کرے، کیونکہ ہم سارے ایکس یوز کرنے والے ہیں. آج سے 5 سال پہلے کا ایکس دیکھیں اور آج کا ایکس دیکھیں، آپ ایک سے دوسری ویڈیو جب اسکرول کرتے ہیں تو 3rd ویڈیو آپ کو فوری طور پر بند کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اس کے اندر جس طرح کا مٹیریل آ رہا ہے، جس طرح کا کانٹینٹ آ رہا ہے، اور وہ ہمارا سارا دیہی آبادیوں سے نکل کے آ رہا ہے، جو بہت ہی زیادہ الارمنگ ہے، بہت خوفناک ہے. سب سے زیادہ پرابلم. لیکن آپ نے ٹک ٹاک دیکھی، آپ یہ دیہی آبادی کی آپ بات کر رہی ہیں، کیونکہ میں ٹک ٹاک نہیں دیکھتی تو اس لیے میں نے ایکس کو حوالہ دیا. ایپ پہ آئیں، آپ یہ ٹک ٹاکس دیکھیں، اور آپ جس طبقے کی آپ بات کر رہی ہیں، ایسی وہ تو بہت آگے بھائی، وہ ایسے آگے کہ آپ کی سوچ ہے، اور وہ کہتے ہیں نا جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، تو وہ وہی بات چلتا وہی ہے، وہ چلتا وہی ہے. ایسی چیزیں کہ معاشرے میں کوئی آج نہیں آ گئی، یہ پہلے بھی تھیں، خرابیاں بھی تھیں، لیکن یہ تھا کہ اس کی اتنا ایکسپوجر نہیں تھا، اب ایکسپوجر آ گیا سب کے اس کے اوپر جھجک تھی. اب کوئی جھجک رہی نہیں، اور ہر بندے تک اس کی رسائی ہو گئی، بچوں تک ہو گئی. ایسے ہے. اب میری آپ کی عمر میں جو ہے، میری عمر میں کوئی بندہ اگر کوئی چیز غلط دیکھتا بھی ہے تو اس کے لیے اس عمر میں بھی غلط، لیکن مجھے اتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ بھائی میں نے اس کو یہ دیکھا، اس کو وقتی طور پہ دیکھا، جو بچے ہیں وہ اس سے اور طرح انسپائر ہوتے ہیں. ایک مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک. ہم ایک دفعہ پھر عید کی خوشیوں کے ساتھ اور عید کی مبارکباد کے ساتھ ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ یہاں پر ہیں، اور وہیں سے سلسلہ جاری رکھیں گے. رائٹ اور رانگ کا کانسیپٹ جو ہے نا، وہ ہم نے اپنے بچوں کو دیا. ایوری تھنگ از اویلیبل، اٹس اپ ٹو یو کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. بچوں پہ آپ دیکھیں، نظر رکھیں، آپ اسکرین ٹائم نظر رکھیں. میرا خیال ہے کہ اگر آپ بچوں کو ایک ہم اب بہترین جو ایک اکیڈیمک اس پہ تو ہم جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر بچوں کو آپ دین سے بھی ساتھ کے ساتھ قریب کریں نا، تو پھر آپ ہم بتا سکتے ہیں کہ بیٹا یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے. ہماری جو ویلیوز ہیں، ہماری جو فیملی ویلیوز ہیں، جو ہماری ویلیو کیا ہیں، آپ مائیں ہیں. جی جی الحمدللہ. آپ کی مائیں جب آپ بچیاں تھیں، چھوٹی تھیں، تو آپ کی ماں آپ کو اپنے پاس بٹھاتی تھی، آپ بڑے آتے تھے ان کے پاس بیٹھتی تھیں اور باتیں کرتے تھے. آپ اپنے ہم عمروں کے ساتھ، بہنوں بھائیوں کے ساتھ، کزنوں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ، اسکول کے میٹس کے ساتھ گپیں لگاتے تھے، کھیلتے تھے. آج کیا آپ کے بچے اتنا ہی ٹائم آپ کو دے رہے ہیں یا آپ ان کو دے پا رہے ہیں؟ بالکل ہم کوشش کرتے ہیں لیکن بچے نہیں ہیں. سوری میں بالکل آپ کی اس بات کو آگے بڑھاؤں گی. ہمارے پیرنٹس والدہ ہوتی تھیں تو صرف ایسے دیکھتی تھیں, کوئی حرکت کی نا آنکھ سے, اور ہمیں سمجھ آ گیا کہ ماں نے اشارہ کیا آنکھ سے, بس گڑبڑ ہے. تو ابھی آپ آنکھ نکالیں نا بچوں کو کسی کے سامنے تو پہلے پوچھتے ہیں آنکھیں کیوں نکال رہی ہیں, کیا کیا میں نے. تو وہ یہ وہ خود بھی ورکنگ لیڈی, مطلب میری مدر سائیکالوجسٹ ہیں تو وہ خود بھی ورکنگ ویمن تھی.
تو وہ والا شاید اپنی جگہ تھا, ان کا اپنا ایک روب تھا, کیونکہ میرے فادر نہیں تھے تو انہوں نے ذرا دونوں رسپانسبلٹیز وہ کری تھی. لیکن میں نے تو کم از کم اپنی, میری بیٹی آج بھی میری آنکھ کے اشارے سمجھتی ہے. اچھا میرے ساتھ تو بڑی مزے کی سچویشن بچپن سے یوں کر دوں, اور جو پتہ ہے اماں کو اب غصہ آئے گا, جو آج تک ہے برقرار. اور میں سوچتی ہوں کہ امی نے ایسا کیوں کیا تھا. وہ شاید وہ ہر انسان کا اللہ رب ذوالجلال ہے, بچپن سے ہی اس کے اب پیدائش سے پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے نا کہ کس انسان نے کیا کرنا ہے, ہر بندہ اپنے ٹاسک پر ہے. تو میرے ساتھ تو بچپن سے یہ ہوتا تھا, میرے گھر پہ کوئی مہمان آئے تو امی نے مجھے ان کے ساتھ بٹھا دیا, میں ان کے ساتھ باتیں کر رہی ہوں, اور امی جو ہے وہ کچن میں, اور چھوٹی والی جو بہن ہے وہ امی کے ساتھ سرو کرنے میں یا ان کو دیکھنے میں, یہ پھر اس کے بعد جب بڑے ہونے کے بعد بھی یہی ہوتا رہا. تو آج میری بہن کہتی ہے کہ امی آپ نے میرے ساتھ اتنا ظلم کیوں کیا اور ان کو اتنا پھوڑ کیوں بنایا کہ میں آج یہ والی چیزیں نہیں کر سکتی, لیکن آپ مجھ سے بیٹھ کے 24 گھنٹے باتیں کروا لیں, میں شوق سے کروں گی. اور یہی چیز میں اپنی بیٹی کے ساتھ بھی کرتی ہوں, ہے نا, بہت ضروری ہے. نہیں بہت جنریشن بہت, اور میں میرا یہ ہے جب میں آفس سے جاتی ہوں تو میں نے اپنی بیٹی کو کہا ہوا ہے کہ جب میں واپس آؤں گی تو یو ہیو ٹو سٹ ود می, تھوڑا سا ٹائم آپ نے میرے ساتھ بیٹھ کے اسپینڈ کرنا ہے. جن زی بھی ہوں گی نا, جن الفا وہ بڑی خطرناک ہے, مجھے اس چیز سے بڑا دکھ ہوتا ہے. میں اور میرے ہسبینڈ اس چیز کو نوٹ کرتے ہیں کہ جیسے ہی ہم عائشہ سے باتیں کرنا شروع کرتے ہیں نا, تو ان کے ہاتھ میں کوئی گیجٹ ہو, وہ ٹی وی پہ کچھ دیکھ رہی ہیں, ان کے لیے اس کی امپورٹنس نہیں ہوتی, وہ سائڈ پہ کر کے اور وہ کمپلیٹلی ٹائم ہمیں دیتی ہیں. تو یہ چیز ہم فیل کرتے ہیں کہ شاید ہم اس اعتبار سے بچے کو نہیں وہ ٹائم دے پا رہے جو وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے ہم سے, جو اس کی ڈیمانڈ ہے. ایک چیز نا تھوڑا سا میرا خیال ہے, اس کو دیکھنا چاہیے, پتہ نہیں یہ درست ہے کہ نہیں, کہ ہم ایک عادت بنائیں جی فون گھر میں جب جائیں جی ہم فون رکھیں, اپنے فون رکھیں, ہم نہیں کر سکتے نا, آپ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. نہیں, لیکن یہ میں نے بڑا اسٹرکٹ رول بنا دیا, کھانے کے ٹیبل پہ نو فونز, فونز آر ناٹ الاؤڈ. کھانے کی ٹیبل کے علاوہ پیرنٹس بیٹھے, فونز آر ناٹ الاؤڈ, یہ بنایا ہے میں نے. میں گزارش کروں, آپ میڈیا پرسنز ہیں نا, یہ ہے آپ کسی چیز کا کتنا عادی ہونا چاہتے ہیں. میں اپنی جماعت کا میڈیا بھی دیکھتا ہوں, میں کسی حد تک سوشل میڈیا بھی دیکھتا ہوں, باقی چیزیں بھی. وڈ یو بلیو اٹ کہ میں پورے دن میں 1 گھنٹہ بھی میڈیا کو نہیں دیتا, اور میں بہت سارے فورم دیکھتا ہی نہیں ہوں. میں واٹس ایپ کے میسیجز اپنے دوستوں کو, میں نے فیملی کو, پارٹی کو کہا ہوا ہے کہ اگر مجھے کوئی امپورٹنٹ میسیج بھیجنا ہے میں ہر وقت نہیں دیکھتا, مجھے اپنے فون کرنا ہے کہ یہ میسیج پڑھو, اور میں ایڈجسٹ کر گیا اس کے ساتھ. دیکھیں یہ آپ اپنے آپ پہ چیزیں طاری کرنی ہیں. اگر آپ گھر جا کے اپنا فون آف کر کے رکھیں گے تو آج تو آپ کے پاس فیسلٹی ہے نا, آپ کو جب بھی آفس والوں نے فون کرنا ہوگا تو وہ کر لیں گے, واٹس ایپ آپ کا آن ہوگا تو واٹس ایپ پہ کال آ جائے گی, یا آپ کو گھنٹے بعد آپ کھولتے ہیں تو کو پتہ چل جائے گا. تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی کہ اگر آپ کو گھنٹے بعد یہ خبر ملی تو. رات میں بھی آپ کھولتی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایکس کو ذرا وزٹ کرنے کی. آپ یہ بتائیں, آپ نے پروگرام کرنا ہوتا ہے نا, اگر آپ کو فرض کریں کسی وقت خبر لیٹ ملی, یہاں آتے ہیں تو آپ کو ریسرچ ٹیم آپ کی خبر دے دیتی ہے. ہم نے پھر وہ ایکس پہ پوسٹ بھی کرنا ہوتا ہے, لیکن پھر وہ بھی تو دوڑ لگی ہوگی نا, کس نے خبر پہلے بریک کر دی ہے. ہر چیز کی قیمت ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اپنے بیٹے کے سامنے, شایان کے سامنے, وہ مجھے اکثر کہتا ہے پھر آپ اپنا فون رکھو, تو میں فون جب رکھتی ہوں تو وہ نارمل ہو جاتا ہے, وہ میرے سے بات کرتا ہے, وہ کہتا ہے آؤ کھیلیں میرے ساتھ, کرکٹ کھیلو, بولنگ کراؤ, تو میں اس کو بولنگ کراتی ہوں, تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ وہ انجوائے کرتا ہے کہ ماما جو ہے, بابا ہے, عید کا دن کیسا گزرتا ہے؟ عید کا دن بڑا بزی گزرتا ہے. بالکل ہمارے گھر میں سب بہنوں کی دعوت ہوتی ہے, تو وہ سارا دن تو ہمارا کچن میں ایسے ہی گزر جاتا ہے. تو اچھا لگتا ہے, سب آتے ہیں مل جل کے, بھانجے بھانجیاں. کوکنگ میں کر لیتی ہوں, بس عید اوکیجنلی کر لیتی ہوں. آپ آئیں عید والے دن, آپ آئیں یہاں سے چلیں. ہمیں کیسے پتہ چلے گا آپ کو کھلاتی ہوں. بریانی میں بڑی اچھی بنا لیتی ہوں, حلیم بہت اچھی بنا لیتی ہوں, چائنیز اچھا بنا لیتی ہوں بہت. تو آپ آئیں, آپ کو کھلاتے ہیں, بالکل موسٹ ویلکم اینی ٹائم. تو مزہ آتا ہے, سب اکٹھے ہوتے ہیں, سب کو عیدی دینا. پہلے وہ ٹائم تھا کہ ہم عیدی وصول کرتے تھے کہ جی بڑوں سے لینی, ہاں عیدی لینی ہے. تو اب وہ ٹائم ہوتا ہے کہ اب ہم بچوں کو عیدی دیتے ہیں, اور بچے بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اس سلسلے میں. تو میں تو اپنے بیٹے کو بھی عیدی پکڑاتی ہوں کہ آپ کی خالائیں آئیں, آپ کی کزنس, تو آپ نے دینی ہے, آپ نے اپنی طرف سے, کہ بچوں کے دل دماغ میں اور چھوٹوں کو مطلب آپ دیں اور دینا سیکھیں, کہ بچوں کے لیے یہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے کہ اس ایج میں ہم ان کو سکھائیں کہ بجائے ہم نے دینی ہے آپ پکڑائیں کہ آپ کی کزنس کے لیے, یا آپ خالہ کے لیے, کوئی بڑی بہن ہے, بالکل ہیلپ کرنی ہے, چیریٹی کرنی ہے, بالکل یہ چیزیں بچوں کو سکھاتے ہیں. تو اچھا لگتا ہے, عید کے دن رونق لیتی ہے, ہنگامہ ہلا گلا سب مل کے آتے ہیں. کرن آپ کی عید کراچی ہوتی ہے؟ ہاں میری کراچی ہوتی ہے, اور میری تو الحمدللہ آج بھی وہ بچپن والی عید ہی ہے. تو ہم اسی طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. عید کے تینوں دن وہ ڈیسائیڈڈ ہیں کہ کس کے گھر پہ دوپہر میں ہے جانا, کس کے گھر میں شام کا ڈنر ہے. تو وہ ساری کی ساری, اب کیونکہ اب فیملیز ایکسٹینڈ کر گئی ہیں, سسرال بھی آ گئے ہیں بیچ میں, پھر بہن بھائیوں کی شادیاں ہوئی ہیں, ان کے بھی سسرال, تو فیملیز جیسے جیسے بڑھ رہی ہیں
تو وہ دعوتوں کے جو وہ سلسلے ہیں وہ وہیں کے وہیں ہیں. تو اسی طرح سے اب جو ایک ننیال کا ایک دن ہے, ایک ددیال کا دن ہے, تو وہاں پر تمام لوگ بشمول جن کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ اپنے فیملیز کے ساتھ گرینڈ ڈنرز ہوتے ہیں. پھر اسی طرح سے سسرال کے دن ہوتے ہیں. تو مجھے تو اب کیونکہ ہم دور ہو گئے ہیں سارے کے سارے کراچی میں, ہم یہاں اسلام آباد میں ہوتے ہیں, تو وہ اور زیادہ جو ہے نا ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے. ابھی جو بات کر رہی تھی نا بچوں کو دینے کے لیے, تو میں نے باقاعدہ عائشہ کے لیے انویلپس بنوائے ہوئے ہیں جس کے اوپر عائشہ کے اپنے نام لکھے ہوئے. تو وہ اسکول میں بھی جیسے ہی رمضان آتے ہیں تو میں ان کو انویلپس بنا کے دیتی ہوں. تو ان کے جتنے بھی اسکول میں جو ان کے فرینڈز ہیں یا ان کی جو باجیاں ہیں یا دیگر ہیں, ان سب کو یہ اپنے ہاتھ سے عیدی دیتی ہیں. تو ایک بڑا ایک خوبصورت سا, پھر یہی ہم کراچی میں بھی جا کر کرتے ہیں. تو میں بھرپور وہ ساری چیزیں کرنا چاہتی ہوں جو میں نے اپنے, جو ہم نے جس طرح سے اپنے ٹائم پہ کیا, وہ میں اپنے بچے کے اندر ہمارے پاس کیمرے کے پیچھے کہیں بیٹھی ہے, انٹری نہ کرا دیں, نہ کروائیں, کیونکہ وہ ناراض ہو جائیں گے کہ مما آپ مجھے بس کھا کے اور بس آپ مجھے جینس شرٹ میں لے کر آ گئی, میں نے عید کے کپڑے نہیں پہنے. اور عائشہ ان چیزوں کو بڑا مائنڈ کرتی ہے, ہاں, کہ آپ میرے ساتھ یہ کیوں کرتی ہیں. آج سے 2-3 سال پہلے یہ سو رہی تھی, کیونکہ وہ عید کا جو سلسلہ ہوتا ہے نا اس میں دن میں بھی رات میں بھی ہماری تو بس ہلا گلا ہی چل رہا ہوتا ہے. تو وہ ایک دفعہ شام کو دعوت شروع ہو گئی, یہ سو رہی تھی, میں نے ان کے کپڑے ریڈی نہیں کیے, ان کو بتایا نہیں کہ کون سے کپڑے. اب سارے بچے جتنے بھی دعوت کے لیے آ گئے وہ سارے کے سارے زرق برق لباسوں میں, اور عائشہ جو ہیں وہ اپنے صرف وہ ٹراؤزر ٹی شرٹ میں, اور اوپر بیٹھ کے اکیلے رو رہی ہیں اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیوں رو رہی ہیں. اور پھر اس کے بعد ان کے بابا جب گئے, ان کے بابا نے دیکھا تو آگے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تم نے عائشہ کا عید کا دوسرے دن, پتہ نہیں 2nd یا 3rd ڈے تھا, ڈریس کہاں ہے عائشہ کا. میں نے کہا وہ کبرڈ میں یا بیگ میں رکھا ہوگا, ہم یہاں سے گئے تھے. کہتے وہ بہت ناراض ہوئی ہیں, سارے بچے عید کے کپڑوں میں ہیں اور تم نے ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے. تو پھر میں نے ان کو چینج کروایا, اسی لیے مجھے پتہ ہے کہ وہ آ تو جائیں گی لیکن ناراض ہوں گی. کے بچے فوٹو نہیں بنواتے, یہ آپ اس چیز سے اگری کریں گے. آپ نے کہا آج تصویر بنائے تو وہ تو ایسے دیکھتے ہیں آپ کو کہ آپ نے کیا, اور منہ ایسے ہاتھ رکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو کہتے تصویر نہیں بنانی, آپ نے ہمارے پوچھے بغیر تصویر کیوں کلک کی. سم ٹائمز آپ کا دل کرتا ہے بچے نے اچھا ڈریس پہنا یا کوئی ایکٹیویٹی کریں تو, اور ہمارے بچپن کی تصویریں نکال کے دیکھیں, اللہ معاف کرے, دل چاہتا ہے سب کو آگ لگا دیں. عجیب کہ یوں کر رہے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, کپڑوں میں آڑے ٹیڑے منہ میں. ہمیں ہماری تصویر کوئی بناتا تھا اور وہ بھی چند ایک بندے ہوتے تھے, کیمرے والا کوئی فوٹوگرافر ہوتا تھا, وہ 32-35 کا کوئی رول ہوتا تھا. بچوں کو بھی پتا ہے کہ کیا اس کی فوٹو کیسی بننی چاہیے, اس کا کیا اینگل ہونا چاہیے, اس کے کیا امپیکٹس ہوتے ہیں, امیجز کیسے بنتے ہیں. ایگزیکٹلی, شاید ہم لوگ تو اتنے کانشیس بھی نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا پکچر کھینچنی آج بھی آ کے بیٹھ گئے. نہیں, اب تو بچے نہیں بناتے, درست کیا نہ صحیح کیا, جس بھی ہولی میں آج کل کے بچے کہتے ہیں اچھا اپنی پکچر لینی پڑتی ہے تو مرر کے سامنے موبائل ساتھ بچوں میں, کہ بچے اگر آپ کو کہیں کہ جی پہلے مجھ سے پرمیشن بالکل بڑا اچھا ہے. ایک مختصر سا بریک, واپس آتے ہیں, اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک. ہم ایک دفعہ پھر عید کی خوشیوں کے ساتھ اور عید کی مبارکباد کے ساتھ ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ یہاں پر ہیں. عید آپ کے لیے سیاستدان کی عید اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں اپنے لوگوں کے ساتھ, لیکن اس کے علاوہ جو آپ کی فیملی میں کس طرح سے آپ لوگ کرتے ہیں اس کو؟ میری عید بڑی اچھی گزرتی ہے ایک طرح کی, کہ فیملی میں بچے صبح میرے جو پوتے پوتیاں ہیں وہ آ جاتے ہیں, یا فیملی کے بچے آ جاتے ہیں, تو ان کو ہوتا ہے جس طرح ہم بچپن میں عیدی لیتے تھے, وہ آج بھی ان کی روایت ہے نا. تو وہ عیدی لینے آتے ہیں, ان کے ساتھ تھوڑی دیر گپ لگائی, نماز پڑھنے گئے, واپس آ کے بچوں کو ملے, اور پھر دوستوں کا آنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, گھر میں بیٹھ جاتے ہیں. وہی سیاسی زندگی ہے جس طرح. کارا صاحب نے کوکنگ بھی کی ہے کبھی؟ دوستوں کے ساتھ مل کے جب کبھی پکنک پہ جاتے تھے تو باربیکیو میں روسٹ کر لیتا ہوں, میں بریانی بنا لیتا ہوں, میں بڑا اچھا کھانا بنا لیتا ہوں. آپ کارا صاحب سے ہی پوچھیں, ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ میرا لالا موسیٰ گھر ہے, آپ تشریف لائیے. نہیں ہم گئے ہیں, لالا موسیٰ, ہاں میں بھی آئی ہوں, میں خیال 2013 کے الیکشن میں, اگر آپ کو یاد ہو, پوری آپ کی ایک کیمپین ہو رہی تھی اس وقت الیکشن کی, وہ بڑا مزے کا. میں نے بھی 2 دفعہ کانسٹیٹوئنسی کور کیا, اس پہ ہم پہلے گھر گئے, پھر گھر سے ایک گاڑی میں بیٹھ کے ہم نے پورا جو ہے وہ علاقہ دیکھا. قائرہ صاحب ساتھ ہم نے دال بھی کھائی, جھل چکیاں میاں جی, وہ بڑی مشہور دال ہے لالا موسیٰ کی. باقی عید کا دن جو ہے وہ عید اور اگلا دن بھی وہ دوست احباب آتے رہتے ہیں, تو گھر بیٹھ کے یا کسی دوست کے ہاں اکٹھے ہو جانا ہے تو دعوت پہ چلے گئے, تو اسی طرح سارا دن گیدرنگ ہوتی ہے, دوست احباب آتے رہتے ہیں, ملتے رہتے ہیں. قائرہ صاحب کا بچپن کیسا گزرا؟ شرارتی؟ ہاں شرارتی تھا. کوئی چائلڈہڈ میموری مزے کی جو آج بھی یاد آئے؟ تو یاد ہے نہیں ہمارے زندگی. اب آپ اتنے بوڑھے تو نہیں ہوئے کہ آپ کو کوئی بچپن کی میں اتنا ہی ہو گیا ہوں, لیکن اب بچپن میں اس لیے یاد نہیں ہے کہ بہت ساری شرارتیں تھیں, اور ہماری زندگی میں یہ مار نہیں پیار نہیں ہوتا, تو سب مار ہوتی تھی, تو ہم شرارتیں بھی ہوتی تھی, مار بھی ہوتی تھی. تو
करते थे। कारी साहब बच्चों को देख के कभी ऐसा होता है, क्योंकि मेरे साथ होता है, मैं इतनी शरारती थी माशाल्लाह, और बेटी भी माशाल्लाह। वो हाँ बेटी भी उसी लेवल पे है ना, तो मुझे तो बहुत सारी अपनी बेटी की चीज़ें देख के ना, मैं अचानक से जब कभी मुझे गुस्सा आ रहा होता है, फिर मैं सोचती हूँ अल्लाह अम्मी को कितना आता होगा, क्योंकि सेम वही हरकत मुझे मैं रिकॉल करती हूँ, अच्छा मैं यही करती थी जो आज मेरी बेटी कर रही है। तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपको अपने बच्चों को देख के ऐसे होता है। जी वो सारी चीजें हो रही होती हैं। अच्छा पता है क्या, एक बड़ी मजे की बात, जब बच्चे कुछ हमसे छुपा रहे होते हैं ना, हाइड कर रहे होते हैं, और भी जो उनकी आई बॉल मूवमेंट होती है, और जो आई कांटेक्ट और वो समझ रहे हैं कि हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं। हमारी जिंदगी में ना बड़ा टाइम बड़ा थोड़ा होता है, फैमिली को बड़ा टाइम कम देते हैं। जो क्रिमिनल एक्ट है मेरा, मैं तो समझता हूँ ये क्रिमिनल एक्ट है कि हम अपने बच्चों को या अपने पोते पोतियों को, अगली जनरेशन को टाइम, तो मैं कभी घर होता हूँ ना, संडे को कभी कभी चांस हो जाता है, तो बाहर 3 भाइयों के घर इकट्ठे हैं, तो लॉन इकट्ठा है, तो वहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं। अच्छा मैं निकलता हूँ ना सुबह कभी, तो मैं उनके साथ अगर खेलना शुरू कर दूँ, वो फुटबॉल खेल रहे हैं तो मैं उनके साथ फुटबॉल खेलना, या क्रिकेट खेल रहे हैं या कुछ, और कई दफ़ा होते छोटे, तो मैं बैठ जाता हूँ घास पे ही, अच्छा भाई लाओ ज़रा पेंटिंग कर, क्या कर रहे हो, उसने कहा जी मैं पेंटिंग की है, फिर मैं उनको सिखाता हूँ। फिर जब वो जिद करते हैं ना मुझे, तो मुझे गुस्सा आता है, तो या मैं बार बार समझाता हूँ, समझ नहीं आती, तो फिर मुझे कई दफ़ा मैं डांटता हूँ, और मैं सोचता हूँ यार मैं भी तो ऐसे ही करता था। आज मेरे ये आप कह रहे हैं जी, लेकिन वो जो बेस्ट लम्हा होता है ना, कई दफ़ा होता है कि उसमें ज़्यादा टाइम गुजर जाता है, मुझे एहसास नहीं होता कि मैं कितना टाइम बैठा रहा हूँ। दैट इज द बेस्ट टाइम है ना, बड़ा बच्चों के साथ, और वो इतना इंपॉर्टेंट टाइम होता है कि उससे आप अपने पेरेंट्स के साथ भी कनेक्ट कर जाते हैं। दूर होते हैं ना, तो आप फौरन अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करते हैं कि जब वो इस मोमेंट को एंजॉय करती होंगी। क्योंकि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जिस तरह से मैं आयशा में अपना आप देख रही होती हूँ अपना बचपन, तो अम्मी भी देखती होंगी मेरा एग्जैक्टली, तो फौरन याद आती है। मैं वही बात कह रही हूँ कि दुआ, अब जैसे बाज़ दफ़ा कोई ऐसी बात होती है, मुझे पता है कि वो कुछ हाइड कर रही है या वो सही बताई, लेकिन मैं एब्जॉर्ब कर लेती हूँ कि चलो ठीक है, फिर मैं सोचती हूँ मम्मी के साथ जब आप ये करते होगे तो हमारे पेरेंट्स ऐसा सोचते होंगे। लेकिन आजकल के बच्चे ये देखें उनके अंदर बहुत फेयर हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो जैसे हैं वो बहुत फेयर हैं। मैंने तो अपने बेटे को माशाल्लाह बाबा उसके, हम दोनों ने यही सिखाया कि झूठ नहीं बोलना। और वो समटाइम्स कहता है कि टीचर ने पूछा छुट्टी क्यों की, तो मैं साफ बता देता हूँ। बाकी बच्चे कहते हैं तुम झूठ बोल देते, तुम में ये बुखार था, तो कहता है मैंने झूठ नहीं बोलना। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अल्लाह जी आपको देख रहे हैं और आपने झूठ नहीं बोलना। और हमेशा वो ये कहता है, कोई भी बात होता है वो कहता है मैं आप सच बता देता हूँ कि ये था, ऐसे था, ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत फेयर है, और वो मैनिपुलेट नहीं करते बातों को, वो जो बात होती है आपके मुंह पे कर देते हैं। ये ऐसा प्रोग्राम हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं। लिटरली कहीं लगा कि कोई प्रोग्राम है, ऐसा लग रहा है डिस्कशन हो रहा है। ताहिरा साहब आपकी मौजूदगी, किरण आपकी, आसमा आपके साथ मेरे से बाद मुलाकात हुई, लगा भी नहीं, लेकिन और मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि आज हम ईद का प्रोग्राम कर रहे थे और ये प्रोग्राम था। बड़ी अच्छी ईद की बातों से मुख्तलिफ भी बातें होगी। आपको ईद की खुशियां मुबारक, आपकी पूरी ईद मैसेज जल्दी से दे दे, कहीं से तो लगे ईद का प्रोग्राम। आपकी टीम को और आपके ज़रिए से पूरे मुल्क और पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों को ईद की खुशियाँ मुबारक हो। इन दिनों हमारे हालात रीजन के, जिस तरह मैंने पहले भी गुजारिश की थी, बड़े तल्ख रहे। अल्लाह करे कि दुनिया में अमन की जीत हो और दुनिया भर के लिए, ना सिर्फ हमारे लिए, दुनिया भर के लिए अमन हो और हम आगे, इंसानियत आगे बढ़ सके। बेशक बेशक, ये दिल से दुआएं हैं इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा। किरण बिल्कुल ऐसे ही है जी, एक ही मैसेज हर साल और बार बार देती हूँ कि ईद की खुशियाँ अल्लाह ताला ने अता की हैं, तो इसे मनाएं ज़रूर। ऐसा ना करेंगे सोते हुए दिन गुजार दें। और ख़ास तौर पे जो ये पूरी सिचुएशन अभी बनी है, इन लोगों को अपनी दुआओं में, अच्छी दुआओं में और अपनी याद में याद ज़रूर रखिएगा। और बिल्कुल खुश रहें और खुश रहना सीखें। और मुझे इशफाक अहमद साहब की बात हमेशा याद आती है, अक्सर मैं उनके अक़वाल सुनती हूँ, वो कहते हैं कि अल्लाह हम सबको आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, आसानियाँ बांटें और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। और ईद का मौका है, हम खुश रहें खुले दिल के साथ और लोगों के साथ। आसानियाँ आप बांटेंगे तो आसानियाँ आपको भी मिलेगी, आपके लिए भी आगे आसानियाँ होंगी। ऐसे ही होता है। ताहिरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, खास तौर पे किरण आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आसमा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम को, जो कि प्रोग्राम लगा ही नहीं, हम बात कर रहे हैं, एक ड्राइंग रूम डिस्कशन था, लेकिन बड़ी अच्छी बातें हुई और समझने की और सोचने की ज़रूरत है। ईद अच्छे तरीके से बनाएं, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, उनसे मुलाकात ज़रूर करते रहें। आप पूरा साल शायद ना मिलते हों, लेकिन ईद के 2-3 दिन जो आपको लकीली छुट्टियाँ मिल जाती हैं, उसमें फैमिली के साथ टाइम स्पेंड ज़रूर करें और यही चीज़ अपनी फैमिली वैल्यूज़ अपनी आने वाली जनरेशन में भी ट्रांसफ़र करें। प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।